तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज की हमारी कुरान की जो स्टडी है या उसका मुतालिया जो है, वो हम शुरू करेंगे वहीं से जहाँ छोड़ा था, और वो थी सूरा नंबर 16। अ, और उसकी शुरू करेंगे हम आयत नंबर 90 से। तो ये अल-नहल है, जिसका मतलब अरबी में अल-नहल है सूरत का नाम, और इसका मतलब है उर्दू में शहद की मक्खी और इंग्लिश में द बी। तो ये वही शहद की मक्खी है जो आम हमें नज़र आती है माशाल्लाह, फूलों के ऊपर भी, और मसरूफ़ होती है शहद बनाने में। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पहले इंग्लिश में जैसे हम पढ़ते आए हैं, और उसके साथ फिर उर्दू का तर्जुमा करते हैं। 1690 God advocates justice, charity, and regarding the relatives, and he forbids evil, vice, and transgression. He enlightens you that you may take heed. उर्दू तर्जमा है, अल्लाह इंसाफ, खैरात और रिश्तेदारों के साथ भलाई की तलकीन करता है, और वो बुराई, बदकारी और सरकशी से मना करता है। वो तुम्हें समझाता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। सुभान अल्लाह। ये यानी कि गौर करें ज़रा, अ, ये जो अगर हम कुरानी आयात पे गौर करें, तो इसमें पूरा मुआशरे का जो सेटअप है ना, वो अल्लाह ताला दे रहे हैं। आप सोचें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसाफ नंबर वन, कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं होगा, वहां पे सोचें कि वेस्ट में हर वक्त ह्यूमन राइट्स का जिक्र होता है। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि वो ममालिक जो बहुत बढ़ चढ़ के ह्यूमन राइट्स का प्रचार करते थे, उ- वो भी उसकी जो है ना, उसको तोड़ रहे हैं, उन उन राइट्स को ना। और जो है सहाफियों की आवाजें बंद, और जो है ना आज़ादी के ऊपर ताले, लोग प्रोटेस्ट पीसफुल भी करें तो उनको जो है ना सजा दी जाती है। तो और जजेस जो हैं वो गवर्नमेंट्स के इशारों पे चलते हैं। ये इस कदर तनज़्ज़ुली है ना एक माशरे की, कि इंसान सोचे कि अल्लाह ताला इंसाफ मोस्ट जस्ट हैं। अल्लाह ताला के, मैं इंग्लिश में कह रही हूँ, यानी कि सबसे ज्यादा इंसाफ देने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क़यामत के दिन एक ज़र्रे भर का भी जो है ना वो नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होगी, क्योंकि वो सच है। और ज ये अ, यानी कि अल्लाह ताला को ये चीज़ें करनी नहीं पड़ती, वो हैं, ही इज़। और हम हमें भी वो चाहते हैं कि हम अपने आप में ये आदतें लाएँ, और जो है ताकि वो मुआशरा तो तभी ठीक होगा ना जब हम अपने से शुरुआत करेंगे। हम अपने आप को नहीं ठीक कर सकते, तो प्रचार कैसे कर सकेंगे? तो जब आपके हुक्मरान ही झूठ बोलते हों, रिश्वत लेते हों, इंसाफ ना करते हों, और सोशल इश्यूज़ के ऊपर, यानी कि खैरात देखें ना, खैरात उसमें जो मेन चीज़ है, खैरा खैरात 2 तरह की होती है। एक वाजिब वाजिब खैरात होती है, जो कि जिसको ज़कात कहते हैं, या ऑब्लिगेटरी चैरिटी। और एक दूसरी होती है जो आप उसके अलावा कोई भी किसी किस्म की भी आप पैसों की खैरात करें, या किसी को खाना खिलाएँ, या किसी को कपड़े पहनाएँ, या आप मज़ीद पैसे कोई और चैरिटेबल ऑर्गनाइज़ेशंस में भेजें, क्योंकि वो फलाह के काम हैं। उनसे इन कामों से मुआशरे बेहतर होते हैं। और दूसरा अल्लाह ताला मेन बार-बार जो है ना, और रिश्तेदारों के साथ भलाई की तलकीन करता है अल्लाह ताला। तो हमने अपने रिश्तेदारों पे निगाह रखनी होती है कि कौन किस हालत में है। वो कहें ना कहें, सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो
چیریٹی زکوٰۃ ہے نا، جو واجب ہے، جو ہم نے ہر مہینے 2.5% اپنی نیٹ انکم میں سے ہر صورت میں نکالنا ہے، جو کہ فرض ہے ہمارا۔ اس کے بغیر ایک طرح سے میں یہ کہوں گی کہ ہمارا پیسہ جو ہے نا وہ ہم پہ حلال ہی نہیں ہوتا۔ یہ میں خود سے کہہ رہی ہوں، یعنی کہ اگر ہم نے ہم ٹیکس تو بڑا آرام سے دے دیتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، مگر ہم چیریٹی نکالتے ہیں جو اتنی چھوٹی ہے۔ مسلمانوں نے بیسیکلی جو ٹریڈیشنل اسلام مسلمز ہیں، انہوں نے کافی مسخ کیا ہے بہت ساری اور ہماری پریکٹسز کے ساتھ زکوٰۃ کو بہت خراب کیا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ سال میں ایک دن ہوتی ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں کب زیورات پہ یا کیا کہتے ہیں پراپرٹی پہ یا کسی اور چیز پہ، اور کوئی کہے گا کہ میرے پہ تو بڑا قرض ہے، میں تو زکوٰۃ ہی نہیں دے، میرے پہ واجب ہی نہیں ہے۔ وہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا، کیونکہ اگر آپ سال بھر آپ انتظار کریں، کیا کوئی غریب سال بھر انتظار کرے گا کہ مجھے آپ میرے رشتہ دار، اور رشتہ داروں کو بھی نہیں جاتی، وہ کسی مسجد میں کوئی پتہ نہیں کدھر، ہم نے نلکا لگا دیا، ہم نے یہ کر دیا، اور رشتہ داروں کا تو اللہ تعالیٰ نے پرائیورٹی میں پہلا نمبر رکھا ہے۔ بہرحال تو یہ جو تلقین اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ سب سے پہلے ہماری اپنی روح جو ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے دیا اور میں کسی کو دینے کے قابل ہوا، اور سول آپ کو ہمیں مفت کا کریڈٹ بھی مل گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی ہمیں دیا ہے اب خود سے۔ ہمارا تو کسی چیز پہ حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دیتے جس کو، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ جس کو دے دیں تو وہ بڑا پراؤڈ ہو جاتا ہے کہ جی یہ میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے۔ مگر یہ ساری چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو ہم ٹھیک ہوتے ہیں، ہماری سول کے اوپر برڈن نہیں رہتا۔ بہت ساری اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں میں بھی انسان کو کہا ہے کہ تم خیرات دو، تاکہ وہ اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ بھی آپ کے جو ہے نا اس سے اریز ہوتے ہیں somehow۔ تو لیکن معاشرے پہ اس کا دیکھیں کتنا بڑا، اگر ہر انسان اپنے کسی غریب رشتہ دار کو وہ زکوٰۃ باقاعدگی سے ہر مہینے بھیجے گا، تو معاشرے میں تو کوئی بھوکا ہی نہ رہے، مگر ایسا نہیں ہے نا۔ اور باقی دوسری چیز جو ہے وہ پھر ذرا زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے۔ یہ تو شاید آسان ہو، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے آسان ہے، مگر جب ہمارا ٹیسٹ وہ اس پہ آتا ہے کہ برائی، بدکاری اور سرکشی سے منع کرنا ہے۔ لوگ معاشرے میں اس قسم کی ناانصافیاں اپنے نیبر کو دیکھ رہے ہوں گے یا کیا، تو اگر کوئی وہ کر رہا ہے، کم از کم ہم اپنے جو قریب کے لوگ ہیں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، یا کہیں اور گورنمنٹ لیول پہ اگر ہو رہی ہے ناانصافی اور برائی، کیا کہتے ہیں، رشوت اور کرپشن، تو اس کے خلاف جو ہے آپ کو آواز اٹھانی ہے، کیونکہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ قائم کرنا ہے۔ یہ ہر بڑے لیول سے لے کے چھوٹے لیول پہ بھی آتا ہے، چاہے آپ ایک انسان کو کہیں کہ بھائی، اور ہم نے بڑے بغیر جج کیے پیار سے اگر کوئی ہمارا قریبی ہے اس کو سمجھانا ہے، نہ وہ سمجھیں تو یہ اور بات ہے۔ مطلب ہے کہ ہم چوک میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی سب برائیاں بند کر دو، میں یہ آپ کو دے، بٹ جو لوگ ہم جانتے ہیں، قریب ہیں ہمارے، ان کو ریمائنڈرز دے سکتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ تو یہ مجھے لفظ بہت پسند آیا ہے کہ وہ تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، ہم ان کی کریشنز ہیں، ہم ان کو بلانگ کرتے ہیں۔ سوچیں، بلانگنگ بہت بڑا لفظ ہے۔ کوئی پوچھتا ہے بھئی آپ کون سے علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، یا کون سے قبیلے کے ہیں، آپ کس قبیلے سے بلانگ کرتے ہیں؟
سوچیں اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں یا کہاں، ہم اللہ کو بلانگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اتنی بڑی بلانگنگ ہے، اتنی بڑی بیکنگ ہے ہماری، کیا ہم نے اپنے آپ کو اس قابل کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوشی سے کہیں کہ یہ میں نے ان کو اس طرح بنایا اور یہ دیکھو پروو کر رہے ہیں دے بلانگ ٹو می۔ ہم نے اس پہ غور کرنا ہے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر ورس نمبر 91 and it has a subtitle, You shall keep your word. You shall fulfill your covenant with God when you make such a covenant. You shall not violate the oaths after swearing, yani ke by God, to carry them out. For you have made God a guarantor for you. God knows everything you do. اردو ترجمہ، تم اپنے کال پر قائم رہو، تم اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرو جب تم کوئی ایسا عہد کرو، تم اپنے حلف کی خلاف ورزی مت کرو جب تم اللہ کی قسم کھاتے ہو انہیں پورا کرنے کے لیے، کیونکہ تم نے اللہ کو اپنا ضامن بنایا ہے۔ اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ جو تم کرتے ہو۔ تو یہ ساری انسان، یہ ہمارے لیے کمانڈمنٹس آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یو شیل، تم یہ کرو، یہ اس میں ہمارے لیے اگر آپ بلیو کرتے، ہم بلیو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، ہم آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے حساب دینا ہے اور یہ زندگی ہماری یہی نہیں ختم ہونی، ہماری زندگی آگے سے شروع ہونی ہے اصل والی، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ویسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے ہماری اپنی سول کی کریکشن کے لیے، ہمیں اپنی پیوریفیکیشن کے لیے یہ کمانڈمنٹس دے رہے ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو غلام بنانے کا شوق نہیں ہے، فل ہماری فری ول ہے، یعنی کہ ہم تمام یہ جو اللہ تعالیٰ کو ہم چوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ایسا ایک فیصلہ ہے جو ہم نے بغیر کسی کی دھمکی کے یا کسی کے کہنے پر، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ سول نے خود ڈیسیجن کرنا ہے۔ بعض دفعہ مطلب ہم پیدا ہو گئے جی مسلمان گھرانے میں یا عیسائی گھرانے میں یا یہودی whatever، اور ہم کہنا شروع کر دیں جی ہم تو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا ہم مسلمان ہیں۔ ہم نہیں بن سکتے تب تک جب تک کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا نہیں، ہم اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ سمجھ کے ہر چیز قرآن پڑھ کے ہم نے چوز کرنا ہے یہ راستہ خود سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کسی کو فورس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر کوئی 100% زبردست قسم کا مسلمان ہو جاتا، مگر وہ تو روبوٹس ہوتے ہیں، پھر ان کو جو پروگرام آپ ڈالیں گے تو ویسا ہی کریں گے، ان کی اپنی کوئی ول ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم مشینز نہیں ہیں، ہمارے اندر سول ہے جو کبھی ختم نہیں ہوئے گی، اور اس سول نے واپس جانا ہے اپنے بنانے والے کے پاس جہاں پہ ہم بلانگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں عہد پہ بھی جیسے کہ پچھلی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کریں یہ کرو، تو جب ہم کسی کو ہمارا اعتبار کوئی کیسے کرے گا اگر ہم ایک کووننٹ یعنی کہ عہد جو ہوتے ہیں قسم کھا کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا میں یہ کروں گا یہ کام، اس میں کچھ لوگ قسم کھا کے کہتے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے ہم قرآن پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں یا ہم اللہ کو حاضر، آپ نے اب اللہ تعالیٰ کو وٹنس بنا لیا ہے، یا تو آپ کہیں کہ میں ایسا کوشش کروں گا یا شاید میرے سے نہ ہو سکے، مگر جب آپ نے ایک وعدہ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ڈال کے کر لیا کسی سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر ایسا عہد کرتے ہو تو اس کو توڑو مت، اس کی خلاف ورزی مت کرو، یا تو انسان کرے نا سوچ سمجھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی ذمہ واری ہے
کہ پھر آگے سے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ تم نے اللہ کو اپنا ضامن بنایا ہے، اس طرح ہم اللہ کا نام خدا نہ خواستہ بدنام نہ کریں کہ یا مذاق ہم نے بنا لیا ہے کہ جی بس او ہو قسم، ایسے معاشرے میں نے دیکھے ہیں جہاں قسم تو بس ایسے منہ پہ لکھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا قسمیں کھانے سے کہ یہ تم پائس نظر آنے کے لیے قسمیں اللہ تعالیٰ کی مت کھاؤ، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کچھ معاشرے میں یہ کس قدر عام بات ہے، ہر بات پہ قسم، ہر بات پہ قسم، اور وہی لوگ قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو خوف ہی نہیں ہوتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں ایکچولی، نو تو جو ایمان والا ہے، جس کے اندر یہ اویئرنیس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے ہر وقت اور ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو انہیں تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ صرف سچ بول کے کہیں گے، کوئی مانے یا نہ مانے، قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو قسمیں کھاتا ہے وہیں سے آپ سمجھ لیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، وہ سب کچھ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جان رہے ہو۔ اگلی آیت ہے 92۔ Do not be like the knitter who unravels her strong knitting into piles of flimsy yarn. This is your example if you abuse the oaths to take advantage of one another. Whether one group is larger than the other, God thus puts you to the test. He will surely show you on the day of resurrection everything you had disputed. اور اس کا اردو ترجمہ ہے اس بننے والے، بننے یعنی کہ knitting جو آپ جیسے سویٹر بنتے ہیں، اس بننے والے کی طرح نہ بنو جو اپنی مضبوط بنائی کو کمزور دھاگوں کے ڈھیر میں بدل دیتا ہے۔ یہ تمہاری مثال ہے اگر تم ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے قسموں کا ناجائز استعمال کرتے ہو، خواہ ایک گروہ دوسرے سے بڑا ہو۔ اللہ اس طرح تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن وہ سب کچھ دکھائے گا جس میں تم نے اختلاف کیا تھا۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اور بہت گہری مثالیں دی ہیں قرآن کے اندر نا، جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ انالوجیز، یعنی کہ وہ چیز جو ہم اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں اور وہ پریکٹیکلی ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے اس کا کسی چیز کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مثالیں ہیں نا، دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں یا عہد کو چھوڑتے ہیں، وہ اپنی بنی بنائی پہ پانی پھیر دیتے ہیں، یا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دن رات آپ محنت کر کے دیکھیں، ایک دھاگا جو ہوتا ہے نا وہ کچھ نہیں ہے، جب آپ اس کو نٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ مختلف مرحلوں سے خاص قسم کے پیٹرن سے وہ بڑھنے لگتا ہے، جو کچھ آپ بن رہے ہیں نا، اور وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ آپ اون سے اگر دھاگے کو ایسے توڑے ہیں تو وہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن نیٹنگ آپ دیکھیں کہ وہ آپ اسکارف بنا رہے ہیں یا سویٹر بنا رہے ہیں یا جو بھی چیز ہے، وہ ایک ایک دوسرے کے اندر جو ہے نا وہ سٹچز اس میں سے گزرے ہوتے ہیں، یعنی کہ مل کے وہ ایک بہت ہی مضبوط فیبرک بن رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی طرح نہ بن جانا کہ جو اپنی بنی بنائی نیٹنگ کو جو ہے نا وہ اس کو کھینچ کے اس میں دھاگے کو انریول جو آپ کرتے ہیں، وہ اتنی ایزیلی آپ دن رات پتہ نہیں مہینے گزر جائیں تو ایک سویٹر بنے، لیکن اگر آپ اس کو ادھیڑنا چاہیں تو 2 منٹ آپ کو لگیں گے کہ بڑے مزے سے ایک دھاگا کھینچا اور وہ تیزی سے سارا کا سارا وہ نکل آئے گا 2 منٹ 5 منٹ اتنی دیر میں۔ اور وہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چل رہے ہیں، ہم ہر روز اچھے کام کریں اور اللہ تعالیٰ کے جو راستہ ہے اس کو فالو کرتے رہیں اور غلطیاں کریں، پھر ان کی معافی مانگیں، پھر ہم چیریٹی بھی کریں، اگر روزے بھی آپ رکھیں، آپ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھیں،
تو عہد کا اللہ تعالیٰ نے اے- اتنا بڑا وہ رکھ دیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس طرح کے اگر آپ عہد کو امپورٹنس نہیں دیتے، یا یہ تو دیکھیں نا، یہ اس زمرے میں بھی آتا ہے جہاں پہ انصاف کا ذکر ہے. تو یہ بھی اگر آپ نے کسی کے ساتھ پلیج کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم نے اپنا پلیج کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایبسلوٹنس کو، واحد کی ایبسلوٹنس کو قبول کریں گے جہاں پورے شعور کے ساتھ، اور ہم اس کو جو ہے نا ایک واحد اللہ کی عبادت کریں گے. یہ ہم نے اللہ کے ساتھ پلیج کیا تھا. اور اس دنیا کے تو پھر چھوٹے پلیجز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پلیج کی امپورٹنس بتا رہے ہیں. اور اس میں وہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی ساری محنت ضائع کرنی ہے تو پھر ہم ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم یہ کر بیٹھو. تو سوری ون مومنٹ. اور یہ مثال ہے تو ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے قسمیں کھانا، اپنے آپ کو پائس بتانا. یہ سارا مطلب ہے کہ یہ اس کا کنیکشن پیچھے سے بھی آتا ہے نا، کہ جہاں پہ اللہ کو ضامن بنایا آپ نے، اور اس کے بعد کسی کو کسی چیز پہ برتری حاصل کرنے کے لیے آپ بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھا لیں، اور کہ وہ انسان تو فوراً بڑا ہیوی. دیکھیں اگر آپ کوئی نارمل بات کر رہے ہیں اور دوسرا بندہ قسم کھا لیتا ہے، میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں اللہ کی، تو وہ تو ایک دم سے کسی ہائر سٹیٹس میں بیسیکلی آپ اس کو دیکھیں گے، یا وہ آ جاتا ہے کہ میں نے تو جناب اب یہ کہہ دیا ہے، اب یہ تو حتمی ہو گیا نا معاملہ. تو یہ اس چیز کو بالکل جو ہے نا وہ نہیں لینا چاہیے. یہ بہت بڑی خرابی کر سکتی ہے ہمارے ایمان کے ساتھ، اور ہمارے اس کام پہ جو ہم نے اپنے آپ کو سیدھے کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر سبمیٹر یا مسلمان بنانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، وہ ہی نہ تباہ کر بیٹھیں، صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم قسمیں کھا کے بتا رہے ہیں اب تو میں بڑا پائس ہوں، میرا اللہ گواہ ہے، اور چاہے وہ اندر سے جھوٹی قسم ہو، تو پھر یہ بہت اس کے لیے کانسیکوینسز صحیح نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواہ ایک گروہ دوسرے سے بڑا ہو، اللہ اس طرح تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے. اب دیکھیں نا کہ اگر آپ اس سے امپریس ہو کہ آپ سمجھے میں ویک ہوں یا مائنورٹی میں ہوں، تو میری کریڈیبلٹی ایسے بنتی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے، یہ کمزوری کی نشانی ہے، یہ ایمان کی بھی کمزوری ہے. اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ کوئی پلیج کرتے ہیں تو اس میں سوچ سمجھ کے کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ڈالا ہے تو پھر اس کو آنر کریں. اور جھوٹی قسمیں یا ناجائز قسمیں ہمیں بالکل اللہ تعالیٰ کو یہ نے منع کیا ہوا ہے قرآن میں. تو یہ ہماری آزمائش ہو سکتی ہے، ایسی سچویشن آ جائے جہاں پہ ہم مائنورٹی میں ہوں اور دوسرے لوگ میجورٹی میں ہوں، اور وہ آپ پہ پریشر ڈال رہے ہیں، آپ کو قسم کھانی پڑ جائے جسٹ ٹو شو اپنی کریڈیبلٹی، یعنی کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. اس کے لیے آپ کو کسی مومن کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ اینڈ میں یہی بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائیں گے کہ جو بھی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں آج، چاہے وہ بیسیکلی ریلیجن کے اوپر یا کوئی اور چیز، وہ خاص کر ریلیجن کے اوپر، کہ مختلف پارٹیاں، میجورٹی والے کون ہیں اور یہ وہ، اس میں جو ہے کون صحیح ہے کون نہیں ہے، یہ سارے اختلاف، لوگ چھوٹے چھوٹے گروپس میں بٹ جاتے ہیں بعض دفعہ.
کوئی کسی چیز کی ڈسپیوٹ چل رہا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے یا کیا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آزمائش بن سکتی ہیں، کیونکہ انہی چیزوں کے لیے انسان کو بہت سالڈ ایمان کی ضرورت پڑتی ہے، اور کنسلٹ ہمیں کس کو کرنا ہے؟ ہم نے قرآن کو کرنا ہے، وہیں سے ہمیں ہر چیز کی جو ہے نا راستہ نظر آئے گا۔ قرآن مکمل ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رہ گئی ہو، تو بار بار ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں کور ٹو کور قرآن پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں پوری انڈرسٹینڈنگ ہو شروع سے لے کے آخر تک۔ وہ ختم ہوتا ہے، ہم پھر سے شروع کریں اور روزانہ پڑھیں انشاءاللہ۔ Verse 93. Had God willed, he could have made you one congregation, but he sends astray whoever chooses to go astray, and he guides whoever wishes to be guided. You will surely be asked about everything you have done. اردو میں، اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہیں ایک ہی جماعت بنا دیتا، مگر وہ اس کو گمراہی کی طرف بھیج دیتا ہے جو گمراہی کو چنتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے جو ہدایت پانے کی خواہش رکھتا ہے۔ یقیناً تم سے ہر اس کام کا پوچھا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہے۔ یہاں پہ پھر وہی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ بن جاتے ہیں نا، جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے اور اس سے فرقے بن جاتے ہیں، کوئی سنی بن جاتا ہے، کوئی شیعہ بن جاتا ہے، کوئی دیوبندی بن جاتا ہے، کوئی کیتھلکس ہیں، کوئی پروٹیسٹنٹس ہیں، کرسچینٹی میں بھی بہت فرقے ہیں، اسلام میں بھی، جوڈیزم میں بھی، اسی طرح ہر کسی نے ایک جو ہے نا کسی طرح اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ٹیسٹ، کیونکہ دیکھیں راستہ صرف سیدھا ایک ہے، اس میں اگر ہم سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں اور کوئی اپنی انڈرسٹینڈنگ لے کے بھاگ پڑتے ہیں تو وہاں سے معاملہ خراب ہوتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ والی نہیں ہے اور ہماری اپنی ہے، اس کی کوئی بیک اپ نہیں ہے، اس کا کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ لوگ اس طرح پھر عبادتیں شروع کر دیتے ہیں یا جو بھی ہے، وہ ہوتے ہوتے ڈیویشن جو ہے ریلیجن سے بہت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ صحیح کتاب سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی کہا ہے، اب جیسے ہم روبوٹس کی بات کر رہے تھے کہ جو کانگریگیشن ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ کوئی کرسچن ہوتا، سب سے پہلے تو ہم وہاں سے ہے نا، پہلے بڑی کانگریگیشنز ہیں، دیکھیں میسج ابراہیم کے زمانے سے ایک ہی آ رہا ہے، واحد اللہ کی عبادت، تمام رسوم جو ہیں، تمام ہماری پریکٹسز اسلام کی، اور ریلیجن تو صرف ہے ہی سبمیشن کا، اسلام کا تس تسلیم کرنے کا، سرنڈر کرنے کا، اپنی ول کو اللہ تعالیٰ کی ول کے آگے۔ تو وہ جو ہے اب وہ میسج ایک ہی آ رہا ہے، لیکن کوئی کرسچنز بن گئے، کوئی یہودی بن گئے، اور کوئی مسلمان بن گئے، اور پھر ان کے اندر سے فرقے، پھر سب ڈویژن، پھر ان کے اندر سے فرقے، اس طرح جو ہے نا آج کس سے پوچھے کوئی اور کون کہے کہ جی میرا ریلیجن تو صحیح ہے تمہارا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ڈسپیوٹ تو ہونا ہی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو تمہیں ایک ہی جماعت بنا دیتے، کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا سبحان اللہ سیٹ اپ کیا ہے کہ مختلف دور میں مختلف نبی آئے، رسول آئے، جو کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ تھوڑے سے رائٹس دیے، ان کے نبی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی کتاب بھی ایک ہی ہوتی اور اس کی حفاظت کرتے، کوئی چینج نہیں کر سکتا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا خود ہی ذمہ لیا، اور ہمیں آج معلوم ہوتا ہے 1400 سال کے بعد کہ یہ کتاب میتھمیٹیکلی اس طرح کوڈ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک پرائم نمبر پہ جو 19 ہے،
کہ اس کی ساری کوڈنگ، کیونکہ پوری کائنات میتھمیٹکس پہ کھڑی ہے. ایبسلوٹلی ایوری تھنگ از سائنٹیفک اینڈ ہیز نمبرس. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آج کے، کیونکہ قرآن اینڈ تک رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس طرح خود ہی حفاظت کی ہے. آپ اس میں سے نہ ایک آیت نکال سکتے ہیں نہ ڈال سکتے ہیں، ایک اس میں سے لفظ نہیں نکال سکتے. آپ اوپر نیچے لفظ تو چھوڑیں، ایک قاف ہو گیا یا کیا، یہ انیشل جو ہیں ان کو اوپر نیچے نہیں کر سکتے، نکال دیں یا ایکسٹرا ڈال دیں. تو ہمیں اب پتہ پتہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور پچھلی کتابوں میں لوگوں نے کنجیکٹر ڈال دیا، اپنے ان کو بدل دیا. تو کانگریگیشنز آفٹر کانگریگیشنز بنتے گئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر وہ اس کو گمراہی کی طرف بھیج دیتا ہے جو گمراہی چنتا ہے. تو جب لوگوں نے خود ڈیسیژن کیا کرتے ہیں کہ نہیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے ٹرینٹی کا اس میں ایک اینجل ہے، اور اب مسلمان جو ہے وہ کہتا نہیں وہ عیسیٰ تو نبی تھا. اب سارے جو اپنی اپنی، حالانکہ یہ سارے ابراہیم تک پیچھے اکٹھے چلے جاتے ہیں، ابراہیم تک دھاگے بندھے ہوئے ہیں، اس سے آگے کیوں علیحدہ ہو گئے؟ کیونکہ اپنی اوپینین آتی ہے انسان کی. تو سوری، تو اللہ تعالیٰ جب لوگ خود چن لیں کہ انہوں نے ہٹ کے کوئی پریکٹس کرنی ہے اور اس کو بدل دینا ہے، اور جانتے بوجھتے، پھر یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جو نسلیں آتی ہیں وہ کوشچن ہی نہیں کرتی کہ ہمارے ماں باپ ایسے کر رہے تھے ہم بھی کریں گے. لیکن کہیں سے تو سٹارٹ ہوتا ہے نا. تو جو اگر خود ہی گمراہی کو چنے تو اللہ تعالیٰ نے تو وہی اس چیز کو آنر کرنا ہے جو آپ نے چننا ہے فری ول کے ساتھ. آپ نے فری ول کے ساتھ اللہ کو چننا ہے، یا آپ نے فری ول کے ساتھ کسی اور کو، اپنی اپنی ایگو کو، اپنی انا کو، یا محلے کے ملا کو، یا کوئی قاضی کو، یا کسی پوپ کو اس کی ٹیچنگ سننی ہے. مگر آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے ایک سیدھا راستہ بنایا ہے، ایک کتاب ہے، اگر آپ اس کو نہیں چنتے تو پھر یہی کچھ ہونا ہے، گمراہی چلے گی صرف. تو اللہ تعالیٰ کسی کو خام خواہ نہیں گمراہی میں جانے دیتے. اللہ تعالیٰ رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی خواہش کی. آپ نے چنا، ٹھیک ہے، ہیئر یو گو. کل کو قیامت کے دن کے بعد، قیامت کے دن پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، یا مجھے کسی اور نے کہا کہ تم ایسا کرو. نہیں، وہ آپ نے چنا، آپ پھر اسی راستے پہ آپ کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں. گمراہی کیا، وہی راستہ تو آپ نے چنا ہے، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت پانے کی خواہش رکھتا ہے. یہ ہے کی، یہ ہے خاص پوائنٹ. کبھی اللہ تعالیٰ ڈیوائنلی آپ کو وہ نہیں بنائیں گے. جس دن آپ خواہش کریں گے نا اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی، یا اللہ تعالیٰ کی اس کی کہ سچ کیا ہے، تبھی آپ کو ہدایت ملے گی. جب آپ سیکھ کرتے ہیں آپ ٹروتھ کو. آپ دیکھیں ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، ہر چیز کی ہم تحقیق کرتے ہیں، مگر ہم مذہب کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. جی میرے ماں باپ یہ کر رہے ہیں، محلے کا مولوی یہی کہہ رہا ہے، مسجد میں یہ ہو رہا ہے، اور یا پیر یہ کہہ رہا ہے، اور کوئی عالم یہ کہہ رہا ہے. مگر ہم سورس تک نہیں جاتے. ہمارے پاس تو سورس ہے، ہمارے پاس قرآن ہے جو ایبسلوٹلی پریزروڈ ہے، پرسٹین حالت میں، جیسے ہی وہ پروفٹ محمد نے جس طرح اپنے ہاتھ سے لکھا. قرآن خالص ہے اور یہ ہمیں ہدایت دیتا ہے. اگر آپ چنتے ہیں ہدایت کو، اور وہ پھر ہم مانگتے ہیں دن میں 5 دفعہ نماز کے ذریعے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. وہ سیدھا راستہ ہم مانگتے ہیں اپنے منہ سے. اللہ تعالیٰ یہ سننا چاہتے ہیں کہ تم کہو. ہم پروکلیم کرتے ہیں ڈے اینڈ نائٹ
اسی لیے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے نماز جو ہے، ہمارے تصور سے ہی باہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک گفٹ ہے۔ ہم بار بار مانگتے ہیں، ہم الفاتحہ جب پڑھتے ہیں تو ہم بھٹکنے سے بچنا چاہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ہم سیدھی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو آنر کرتے ہیں، اس کو دیتے ہیں۔ تو پھر آپ اسی طرح ہی سیدھی راہ پہ چل سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم کبھی اپنی نماز مس نہ کریں۔ اس کا ایک فٹ نوٹ بھی ہے آیت نمبر 93 کا۔ God knows the sincere believers among us who deserve to be redeemed accordingly. He guides them while blocking out those who choose to disbelieve. ترجمہ ہے، اللہ ہم میں سے مخلص اہل ایمان کو جانتا ہے جو نجات پانے کے مستحق ہیں، اس کے مطابق وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، جبکہ ان لوگوں کو روک دیتا ہے جو کافر ہونے کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہی بات ہم کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی انیشلی، آپ کی پہلی اپنی جو چوائس ہے، وہ آپ نے فری، بغیر کسی اپریشن کے، بغیر کسی دھمکی کے، بغیر کسی، اس زندگی میں ہم نے یہی یہی کام کرنا ہے، ہم نے چوز کرنا ہے۔ باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہمارے لیے سیٹ اپ کیا ہوا ہے، جس میں ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کو کتنا دھن دولت ملنی ہے اس پوری زندگی میں، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری پیدائش سے بھی پہلے، تمہاری کریشن سے بھی پہلے میں نے آلریڈی تمہارا حصہ رکھ دیا ہے۔ اس میں ہمیں کبھی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ کی عمر کتنی ہوگی، آپ کی زندگی کتنی، بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کتنے ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہاں، کہاں آپ جاب کریں گے یا بزنس کریں گے یا جو بھی ہوگا، مگر جو ہے یہ جو ہے ایک آپ نے اتنا بڑا اہم کام کرنا ہے، وہ یہ کہ اپنی مرضی سے اللہ کو چننا ہے یا نہیں چننا۔ جب نہیں چنو گے کائنات کو بنانے والے کے، تو دوسری اینٹی جو ہے وہ شیطان ہے، وہ آپ ہمیں جو ہے نا پھر خدا نہ خواستہ بہت ڈارکنیس میں لے جائے گا، اور ہم سمجھیں گے کہ بڑے صحیح ہم جا رہے ہیں نا۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات میں فرمایا کہ ہم ان کے کام ان کی نظروں میں سجا دیتے ہیں۔ ان کو اچھا لگتا ہے کہ دیکھو میں کتنے ڈھیر پیسے کے لگائی جا رہا ہوں، اور میں جو ہے ہر قسم کی میرے پاس پاور بھی ہے، اور میں جو چاہوں کروں، نا انصافی کروں، خیرات نہ دوں، جو کروں، کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکتا، آج میں بڑا مضبوط ہوں۔ تو وہ ان کو لگے گا کہ وہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ان کو اب وہ انوینسیبل ہے، ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے، پاور اتنی ہے۔ اور پھر دوسرے جن کی رہنمائی جو نہیں چاہتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دماغ پہ، جو آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ پردے پڑ جاتے ہیں، ان کی بلکہ ان کو روک دیتا ہے، جو کافر ہونے کا انتخاب کرتے ہیں، ان کے بلاک ہو جاتے ہیں مائنڈس۔ پھر کیونکہ وہ مائنڈ میک اپ انہوں نے خود پہلے کیا ہے، انیشیلی اللہ تعالیٰ نے فورس نہیں کیا، انہوں نے اپنے بلاک کے، جب ان کو میسج دیا جاتا ہے، جب ان کو اچھائی کی طرف بلایا جاتا ہے، تو وہ بلاک خود لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو، مگر ان کے کان سنتے نہیں ہیں، اور سنے بھی صحیح تو وہ ان کے دماغ کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی مائنڈ سیٹ اپ کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کو پکا کر دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہیو اٹ، دوسری طرف جاؤ ہی نہ۔ Verse number 94, violating your oath is serious offense. Do not abuse the oaths among you, lest you slide back after having a strong foothold. Then you incur misery. Such is the consequence of rebelling from the path of God. By setting a bad example, you incur a terrible retribution. اس کا اردو ترجمہ ہے اور سب ٹائٹل کا ترجمہ ہے، اپنی قسم کی خلاف ورزی کرنا ایک سنگین جرم۔ یہ وہی پھر واپس
جو ہے نا آپ کے اوتھس، آپ کے پلیجز، آپ کی قسمیں، اللہ تعالیٰ اس کی سیریسنس کو بتا رہے ہیں یہاں پہ. اپنے درمیان لی گئی قسموں کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم مضبوط قدم جمانے کے بعد پیچھے ہٹ جاؤ، پھر تم مصیبت اٹھاؤ. ایسا ہے اللہ کے راستے سے ہٹانے کا نتیجہ. ایک بری مثال قائم کر کے، یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، تم ایک خوفناک عذاب کے مستحق ہو جاتے ہو. تو یہ اتنی سیریس بات ہے کہ قسموں کا ناجائز فائدہ اٹھانا، یا کسی کو قسم کھا کے آپ نے کہا لیکن اندر سے آپ کو پتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اگلے نے آپ پہ اعتبار کر لیا، تو یہ کتنی غلط. اس میں آپ نے کائنات کے بنانے والے کو بھی شامل کر کے اس کو ایک تسلی دی کہ نہیں دیکھو، میرے پہ اعتبار کرو کہ میں تو بیچ میں. یعنی اگر کوئی دوسرا ایمان والا ہے تو وہ تو ڈر ہی جائے گا کہ بھئی اتنی بڑی ہستی کو آپ بیچ میں لے آئے ہیں، تو ہاؤ could you be lying. لیکن سوچیں اگر آپ اندر سے آلریڈی آپ کو پتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں یا جو بھی ہے، تو یہ مضبوط قدم جمانے کے بعد پیچھے ہٹ جاؤ. یہ سویٹر یا وہ نیٹنگ والی بات پھر مجھے دماغ میں آتی ہے کہ کتنا ہم اسٹیڈ فاسٹ، یعنی کہ اپنے پیر جمانا چاہتے ہیں. شیطان ڈے اینڈ نائٹ، روز دن رات ہمیں جو ہے نا وہ وسپر کرتا رہتا ہے مسلسل کہ سیدھی راہ سے ہٹ جاؤ، یہ نہ کرو، کوئی بات نہیں، کیا ہوا اگر یہ کہہ دیا یا وہ. یعنی کہ جو چیز وسپر آپ کی ہماری زندگی تک پیچھے چلتی رہیں گی شیطان کی. تو ہم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں انگلش میں پہلے کہتے ہیں اسٹیڈ فاسٹنس پرسویرنس، یعنی کہ آپ کا فٹ ہولڈ یا آپ کا جو قدم ہے وہ پکے ہو جائیں، آپ اتنے مضبوط ہو جائیں اپنے ایمان میں کہ آپ کو کوئی بھی ہلا نہ سکے. تو انشیکبل جسے کہتے ہیں نا، کہ کچھ بھی کر لو، آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی حرکتیں کرو گے، یہ نہ ہو کہ جو تمہارے جمے ہوئے قدم ہے ان سے تم پیچھے ہٹ جاؤ. یعنی کہ آپ کو اتنا بڑا ٹیسٹ پہ آ سکتا ہے، کیونکہ ٹیسٹ آ جائے گا آپ پہ، آپ نے اللہ کو بیچ میں شامل کیا. اس لیے تو بہت بڑی بات ہے. اتنی بری مثال، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم مصیبت اٹھاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، ایسا راستے سے ہٹانے کا نتیجہ جو ہے ایک خوفناک عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے انسان. میں جو ہے نا اتنا ہی پڑھوں گی انشاءاللہ. میں ختم کرتی ہوں 94 کے اوپر. اور اگر کوئی اور کامنٹ یا انشاءاللہ کوئی ریفلیکشن ہے تو پلیز آپ ضرور. ہمارے بہن بھائی اور بھی بیٹھے ہیں اور وہ چاہیں تو وہ آگے سے کوئی کامنٹ دے سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. ماشاء اللہ سسٹر، پریز. Praise be to God. MashaAllah. Thank you, God. Praise be to God. Praise God. MashaAllah, very nice. Alhamdulillah. الحمدللہ. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. کیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے ہمیں انسانی جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں اس کے حساب سے مثال دیتے ہیں. انسان سوچے سبحان اللہ، جیسے وہ سویٹر کی جو مثال دی اللہ تعالیٰ نے، ہم اس کو اچھی طرح سمجھ ہی سکتے ہیں کہ کتنی محنت لگتی ہے. ہمیں یاد ہے میری والدہ بیٹھ کے وہ بنتی رہتی تھی سویٹر، کافی کافی گھنٹے کئی دن لگ جاتے تھے، اور پھر فائنلی جا کے مکمل ہوتا تھا. اور کبھی کسی بچے نے شرارت سے دھاگا کھینچ دینا تو ود ان سیکنڈ کئی لائنیں نکل جاتی تھی. آئی مین جسٹ امیجن کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایگزامپل قرآن میں ہمارے لیے دیا ہے کہ ہم اس سے سب سیکھ سکیں. اور یہ واقعی ماشاءاللہ، یہ دیکھیں کتنی ذرا بندہ قرآن پڑھے تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو جیسے وہ یہ سور کا جو گوشت ہوتا ہے، اس کی اس میں ایگزامپل یوز کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور 100% منع ہے، اور اس پہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. قرآن میں حکم ہے، رائٹ.
اور کسی سے اگر آپ پوچھیں کہ بھئی آپ اتنا سخت کیوں لیتے ہو، کیا آپ نے اس کو تو گالی بنا لیا ہے، آپ نے اس کو اتنا اتنا اسٹرانگ کیوں لیا اس کمانڈمنٹ کو، تو اگلا بندہ کہے گا کہ کیسی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کہا ہے، تم نے سوال پوچھا بھی کیسے؟ تو ٹھیک ہے، میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کی اس بات کو کہ آپ نے اتنا سیریسلی لیا کہ میرا سوال پوچھنا آپ کو برا لگ گیا کہ تم نے یہ سوال بھی کیوں پوچھا کہ تم سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے، اور میں آپ کی بات کو سلوٹ کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو آیتیں ابھی پڑھی ہیں یہ کس نے لکھی ہیں یار؟ سوچو ذرا، اس پہ یہاں پہ تو اتنا سیریس ٹون ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنے سخت الفاظ ہیں کہ سویٹر تک کی اگزامپل دی ہے کہ تمہارا سارا کا سارا جو تمہیں نیکیاں کی ہوگی ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اس کی طرح، تو اتنی تم نے محنت کی ہے۔ تو وہاں تو اتنی اللہ تعالیٰ نے اسٹرانگ لینگویج نہیں یوز کی جہاں پہ وہ سور کے گوشت کھانے کی ممانعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور وہ سراپا بے حکم ہے اللہ کا۔ لیکن یہاں تو اتنی مضبوط اتنی اسٹرانگ لینگویج اللہ نے یوز کی ہے، تو پھر انسان دیکھیں، ہمیں اتنی بار دیکھا لوگ وعدے کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھا کے مکر جاتے تھے، بات بات پہ اللہ کو بیچ میں لے آتے تھے، اور کئی دفعہ اتنی بار پرسنل ایکسپیرینس میں بھی کہ اگلا بندے نے اتنا یقین دہانی کرائی، یار تمہارا کام، اس نے ایک حامی بھر لی، آپ نے اس کے اوپر اب ڈپینڈنٹ ہو گئے ہو کہ بھئی میرا یہ بندہ کام کر دے گا، اور اس کے بعد اس نے ذمہ داری نہیں لی۔ تو اگر آپ ذمہ داری لیتے ہو، اگر آپ کسی سے اپنی بات کرتے ہو اور اس پہ کام نہیں کرتے ہو، تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اسپیشلی اگر آپ نے اللہ کا نام لے لیا تو وہ اور زیادہ بہت ہی سیریس معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو خدا قرآن پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں کیا۔ کسی ایک چیز کو پکڑ کے اس کو بس اس کے پیچھے اس کو بنا لیا، باقی جو جس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ میں یہ قسم کھاؤں گا تو مجھے یہ لون مل جائے گا، میں قسم کھاؤں گا تو بندہ میرا کام کر دے گا، میں اللہ کا نام لے کے قسم کھاؤں گا تو میری یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ لوگ دھیان دیں گے، بھلے آپ کو جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی سچ ہے یا نہیں، اگلا بندے کو آپ کو یقین دلانے کے لیے کتنے لیولز پہ آپ دیکھ لیں، روڈ پہ، سڑک پہ، محلے میں، عام پبلک میں، جاب پہ، لوگ بار بار اللہ کا نام لے لیتے ہیں، اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں اور عہد کر جاتے ہیں، اور پھر آگے سے کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، آپ یہ آیتیں پڑھ کے دیکھیں اور اس کا مطلب آپ کو سمجھ آئے گا۔ ایک اور بات کی جیسے وہ سویٹر کی جو اگزامپل دی ہے، اس کا ایک اور زاویے سے بھی دیکھیں کہ انسان جب اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے نا، تو پھر وہ جتنی بھی اس نے عبادتیں کی ہیں، کوئی راتیں جاگ کے بھی گزاری ہیں، اپنی طرف سے جو نیک کام بھی کیے ہیں، کوئی خیرات بھی کی ہو، سب وہ جتنا بھی آپ دیکھ لو، لیکن ان قانون کو، یہ قانون اور دوسرے قانون توڑیں گے تو جو ہم نے اللہ کے ساتھ بے شرک کر دیا، تو وہ اس بندے کی مانند ہوگا جس نے ساری عمر لگا کے ایک سویٹر بنا، پھر بعد میں جا کے دیکھا تو وہ کچرے کا ڈھیر تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر۔ ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ ماشاء اللہ، بڑی اچھی مثال دی ہے آپ نے کہ سور کے کھانے کو تو اتنا سیریس لیتے ہیں، اور کراہت بھی آتی ہے انہیں، اور سارا کچھ لیکن واقعی اللہ تعالیٰ کی اتنی سخت ٹون ہے کہ آپ کے سارا ادھرنے لگے تو پیچھے ہی پیچھے تو پھر سنو بال افیکٹ ہو جائے گا نا، اس طرح کی، یعنی کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے اگر آپ نے اللہ کو بیچ میں، اول تو بندہ اللہ تعالیٰ قسمیں کھانے سے ڈسکریج کرتے ہیں خام خواہ کی کہ آپ برتری حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ فوری طور پہ آپ اپنے آپ کو یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ سالڈ معاملہ ہے، میں تو اب اللہ کی قسم کھا چکا ہوں۔ دوسرا ڈر ہی جائے کہ بھئی واقعی یہ بندہ اتنا سیریس ہی ہوگا، اتنا سچا ہوگا جو اس نے اتنی قسم اٹھا لی، تو وہ فوری طور پہ آپ کو اپنا جو ہے نا اللہ کو ضامن بنا کے اپنی پوزیشن کو اتنا ہیوی کر لیتا ہے نا، برتری حاصل ہو گئی اس کو۔ دوسرا جو ہے بیچارہ کہ اچھا شاید میں نے ایسے ہی خام خواہ اس بندے پہ وہ یقین نہیں کیا۔ آج کل تو مطلب قرآن پہ ہاتھ رکھنا تو معمولی سی بات ہو گئی ہے۔ ہاں اب تو جھوٹ ہی جھوٹ۔ دو تین لوگوں میں لڑائی ہو رہی تھی، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو اللہ کی قسم کھا چکی ہوں، تو میری بات تو سچی ہے۔ تم نے
تو سب کو بار بار یہ یاد دلا رہی ہے کہ بھائی دیکھو میں نے اللہ کی قسم کھا لی ہے، میری بات سچی ہے. میں نے کہا تم لوگ کیا سوچ رہے ہو، کدھر تمہارا دماغ پھنسا ہوا ہے. اس طرح تمہاری بات سچی ہو گئی ہے نا کہ میں تو جھوٹی نہیں ہوں. میرے جو معاملہ تھا اوف. کسی کی فیملی کا میٹر تھا تو they were like discussing and opinion and all that stuff. I mean, this is crazy. اور سورت کی کوشش اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اگر جان پہ بازی تو کھا سکتے ہو اس میں. یہاں تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جھوٹ میں کوئی قسم بھی نہیں کھا سکتے. بھلے آپ کا بزنس لاس ہو رہا ہو، کچھ بھی ہو رہا، آپ نے عہد کیا یا اللہ کی قسم کھائی تو پھر بہت سیریس معاملہ ہے. اور اگر آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کوئی عہد کر لیا تو آپ کو تو اپنی جان کی قربانی لگا کے اس کو پورا کرنا چاہیے کہ میں نے تو عہد کر لیا ہے. اور عہد توڑنے کا بھی ایک وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک رکھا ہے نا کہ اس کا وہ عہد توڑ لو تو اس کا کیا کرنا پڑتا ہے، اس کے ورڈ یوز کرتے ہیں فاسٹنگ کرنی پڑتی ہے یا 3 دن ہے کی نا. یا ہاں کچھ ہاں سم ہاں تھنگ ہے نا. تیسرا کو عہد ٹوٹ جائے تو یا بھول جاؤ سم تھنگ لائک جی دیٹ. جی. بہت سیریس معاملہ ہے. یہ نقصان ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ کتاب اللہ نے دی ہے اور اس کے پاس وقت نہیں ہے اس کو پڑھنے کا. میں کسی خاتون سے بات کر رہا تھا، مے بی شی واز ان لیٹ 50s، اینڈ میں ان کو خدا رہا جا کے قرآن ترجمے سے تو پڑھے تو کہنے لگی کہ بھئی میں تو ابھی تلفظ سے سیکھ رہی ہوں. میں نے کہا اس عمر میں سیکھ رہی ہوں؟ جب مجھے تلفظ سیٹ ہو جائے گا نا پھر میں ترجمے میں آؤں گی. میں نے کہا تم لیٹ 50s میں ہو او مائی. تو یس. کب آئے گا وہ سوچو. وہ کتاب ہمارے لیے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے تاکہ ہم اس کو پڑھ کے سمجھ پہ عمل کریں. تم پڑھی لو کہ یہ نون گنا کر کے ڈیپ کرنا ہے، اوپر سے کرنا ہے کدھر سے. امین یہ ہمارے جو علماء بیٹھے نا ٹھیکیدار بالکل لوگوں کو گمراہی میں ڈالا ہوا ہے، گمراہی میں. ایسی مثالیں عام نظر آتی ہیں. خدایا. اور میں اس پہ آپ نے پڑھنا ہے قرآن، اس کو تلفظ سے پڑھو، اچھی بات ہے پڑھو، لیکن جو 99% یا 100% جو ریزن وہ آیا ہے وہ ہے اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرو. آپ قرأت سیکھو، آپ قرأت پڑھو. ماشاءاللہ میں خود بھی مجھے شوق ہے قرأت پڑھنے کا، لیکن the important thing is 100% اس کو سیکھو، اس پہ عمل کرو. اور وہ ہم نے اس کو غلاف میں ڈال کے رکھ دیا. یہ انسان کی جاہلیت ہے اور اس پہ اکڑتا ہے اور اس پہ لڑتا ہے. ماشاءاللہ. گو ہیڈ ساری. یا میں یہ کہہ رہی تھی کہ امیجن یہ قانون کی کتاب بھی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے اسے الفرقان بھی کہا ہے. سوچیں کہ آپ ایک کنٹری میں رہ رہے ہیں اور آپ کو اس کی زبان بھی نہیں آتی اور تو اور قانون ہے اس کے جو آپ آخر کہیں گے کہ بھئی کسی کو آپ نے رہنا ہے اس کنٹری میں، کسی اور کنٹری سے آپ آئیں کہ وہ قوانین یا چلیں ڈرائیونگ لائسنس کو ہی لے لیں، اس کے لیے آپ کو بک پڑھنی پڑتی ہے سارا کچھ. تو آپ اس کا ترجمہ پوچھیں گے کہ بھئی میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، رائٹ؟ تو وہ رب اللہ تعالیٰ کی قانون کی کتاب ہے. بجائے اس کے کہ آپ اپنا کہیں کہ میں اپنا ایکسنٹ ٹھیک کروں اور نہ سمجھوں انگلش کو، مگر انگلش کا میرا ایکسنٹ ٹھیک ہو جائے جبکہ مجھے ایک لفظ بھی نہ پتا ہو کہ میں پڑھ کے آ رہی ہوں جو قانون ہے. تو تبھی تو آپ خلاف ورزیاں کریں گے، پھر جگہ جگہ ٹکٹ ملے گا پھر. اینی وے